मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाली रात बेहद बेहिसाब बरकतों और रहमतों वाली रात है। इस रात रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब की गुनाहगार उम्मत को लातादाद मग़फ़िरत फ़रमाता है, और जो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में इस रात अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है, अल्लाह उसको मग़फ़िरत अता कर देता है। और ये उन मुक़द्दस रातों में से एक रात है जिन रातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमत और बरकत और मग़फ़िरत उतारता है। बिलख़ुसूस इस रात को रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया से इजलाल फ़रमाता है, और रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत जब सूरज गुरूब हो जाता है उससे लेकर सुबह के सूरज तुलू होने तक, ये रात को रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत आवाज़ें देकर बंदे को बुलाती है कि बंदा आ मेरी बारगाह में, मुझसे मग़फ़िरत तलब कर, मैं तुझे तेरे गुनाहों की बख्शिश दे दूँगा। आ मुझसे रिज़्क़ मांग, मैं तुझे रिज़्क़ दे दूँगा। आ मुझसे आफ़ियत मांग, मैं तुझे आफ़ियत दे दूँगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, इस रात को रब्बे ज़ुल जलाल अपने गुनाहगार बंदों को कितने लोगों को बख्श देता है। हदीस पाक के लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, बनो कल्ब की बकरियों की जिस्म पर जितने बाल हैं उनसे भी ज़्यादा कहीं लोगों को बख्श देता है। इतनी रहमतों का और इतनी बरकतों की रात होने के बावजूद, मग़फ़िरत वाली रात होने के बावजूद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रात को भी महरूम कर दिए जाते हैं। और ये वो रात है जो मुक़द्दस रातों में से ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर ख़ुसूसी तौर पर रातें और दिन और लम्हे वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए मुक़र्रर किए हैं। उन लम्हों में से एक ऐसा लम्हा ये भी है जो आने वाली रात आ रही है, निस्फ़ शाबान की जो रात आ रही है, उस रात को रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत के साथ साथ ये इनामात में से एक इनाम भी है रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देते हुए अपनी उम्मत की फ़रमाई कि एक सुबह से लेकर दोपहर तक एक बंदा काम करता है और उसको उसकी मज़दूरी के इवज़ एक किरात दिया जाता है, और एक बंदा होता है जो ज़ोहर से लेकर असर तक काम करता है, उसको भी मज़दूर की मज़दूरी एक किरात दी जाती है। लेकिन एक ऐसा बंदा भी है जो असर से लेकर मग़रिब तक चंद लम्हों के लिए ये ड्यूटी निभाता है, मज़दूरी करता है, लेकिन उसको दो किरात दिए जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली जो मिसाल है ये यहूद व नसारा की है, और दूसरी जो मिसाल है यानी असर ज़ोहर से लेकर मग़रिब तक, ये फरमाया ईसाइयों की है। फिर ईसाइयों ने झगड़ा किया रब की बारगाह में कि या अल्लाह तूने हमें और उसके बाद असर से लेकर मग़रिब तक जिसको ये बतौर इनाम दिया जाता है दो किरात, तो ये हुजूर की उम्मत है, काम थोड़ा लेकिन उस काम पर अमल पर अजर बहुत ज़्यादा दिया गया। ये अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी महबूब की उम्मत को ये खासा दिया है, काम थोड़ा करती है लेकिन उस पर अजर ज़्यादा दिया जाता है। अब उनको एक किरात दिया गया और हुजूर की उम्मत को दो किरात दिए गए, तो यहूद व नसारा ने, ईसाइयों ने अल्लाह की बारगाह में झगड़ा किया और कहा कि इन्होंने काम कम किया, हमने काम भी ज़्यादा किया, इनको किरात दो दिए, हमें किरात एक दिया। तो रब ने फरमाया, जो तुम्हें मैंने एक किरात दिया है, तो क्या मैंने तुम्हारे अजर में कमी की है? तुम्हारी मज़दूरी इतनी बनती थी, मैंने दिया है, रह गई महबूब की उम्मत की, मैंने उनको एक किरात के बदले दो किरात दिए। असर से लेकर उनका टाइम पीरियड कम था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको दो किरात दिए। ये मेरा फ़ज़ल था, मेरी रहमत थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों में से एक रहमत आने वाली रात है जिसको शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात कहा जाता है। इस रात को रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है। आइए इस रात को अपने लिए
اور اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اللہ کے گھر میں رات گزاریں اور اللہ سے بے پناہ مغفرت مانگیں۔ اگر نمازیں چھوٹی ہے تو دعا اللہ سے دعا مانگیں اور توبہ کر لیں، اور اگر کسی کا حق کھایا ہے اس کو حق واپس کریں، توبہ کر لیں۔ رب ذوالجلال کی اتنی بے پناہ رحمتیں ہیں، اور ایک قرآن پاک کا لفظ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یعنی اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کا انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، صرف بخشش گناہوں کی طلب نہیں کرتا، پھر جب گناہ اللہ بخش دیتا ہے، جتنا بڑا بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس طرح بڑا بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ بندہ اتنا بڑا بندہ نیکوکار بن جاتا ہے، جس کے پہاڑوں جتنے گناہ تھے، لیکن جب وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو رب اس کے صرف گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ توبہ کے بدلے الا من تاب وآمن وعمل صالحا کے تحت اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں صرف توبہ کے بدلے ان کے گناہوں کو بخشتا نہیں ہوں، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کو اپنا نامہ اعمال دے گا۔ جب وہ اپنے نامہ اعمال پڑھے گا تو اللہ سے شرم محسوس کرتے ہوئے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے وہ اپنی نامہ اعمال کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے ان کو پڑھتا جائے گا، اور جو بڑے گناہ ہوں گے ان کو چھوڑ دے گا۔ جب وہ پڑھ لے گا اللہ فرمائے گا تو نے گناہ پڑھ لیے، دیکھ لیے؟ وہ کہے گا یا رب ذوالجلال میں نے اپنے گناہ پڑھ لیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جتنے تیرے گناہ تھے ان سب کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اور جب یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے نا تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب مسکرا پڑے۔ صحابہ فرماتے حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کے داڑھ مبارک جو تھے وہ بھی نظر آنے لگ گئے، اتنے حضور مسکرائے اپنے اس گناہ گار بندے پر۔ رب ذوالجلال فرمائے گا میرے بندے تیرے چھوٹے گناہ تھے میں نے ان سب کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ بے دھڑک بولے گا رب ذوالجلال میں نے تو ابھی چھوٹے گناہ پڑے ہیں، ابھی تو بڑے رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا میرے بندے میں نے وہ سب تیرے گناہ جو تھے ان سب گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب ذوالجلال بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ کر لیتا ہے، چند لمحوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا رب ذوالجلال کہ یہ میرا بندہ کتنا بڑا گناہ گار تھا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تو ہے میری بارگاہ میں آ گیا، میری دہلیز پہ آ گیا، میرے دروازے پر آ گیا۔ جب دہلیز پر جب دروازے پر اس کے بندہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ بخشنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور پھر یہی بات نہیں ہوتی کہ جب بندہ گناہ گار بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے مغفرت کی اپنے گناہوں کی، اور توبہ کرتا ہے پچھلے گناہوں پر۔ اور توبہ بھی وہ جس کو توبہ کہا گیا ہے، وہ توبہ نہیں جو مذاقاً توبہ ہو۔ بھئی توبہ یہ ہے کہ دل کا پختہ ارادہ ہو کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور دل کا یہ پختہ ارادہ ہو اور اس پر شرمندگی بھی ہو کہ میں نے جو گناہ کر لیے ہے اب وہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ شرمندگی بھی ہونی چاہیے، آئندہ یہ انڈیا بھی کر لے اور یہ ارادہ بھی کر لے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ تو عزیزان محترم جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مثال پیش کی وہ بندہ جو توبہ کر لیتا ہے اور اس کی توبہ پر رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے ایک مثال فرمایا صحرا کے اندر ایک چل رہا ہے بندہ، اور اس بندے کے پاس اس کا اونٹ ہے اور ساز و سامان ہے، اور اس کو تھکن محسوس ہوتی ہے تو ایک صحرا کے اندر جاتے جاتے ایک درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے نہ اونٹ ہے نہ اس کا ساز و سامان ہے۔ تو بتاؤ اس بندے کی کیا حالت ہوگی؟ جب اس کا ساز و سامان ہی چلا گیا، اونٹ بھی چلا گیا، اب وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، وہ نہیں ملتی۔ لیکن جب تھک ہار کے دوبارہ وہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس تمنا میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو موت ضروری ہو چکی ہے، اب موت آنی ہے،
اب موت سے بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ جو ساز و سامان تھا وہ بھی چلا گیا، اور جو اونٹ تھا وہ بھی چلا گیا، اور اب زندگی موت کی طرف چلی گئی ہے۔ اب موت ضروری ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ وہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے، پھر اونگ آ جاتی ہے، آنکھ کھولتا ہے تو وہ گما ہوا اونٹ اس کو واپس مل جاتا ہے۔ جب بھولا ہوا گما ہوا اونٹ جب اس کو واپس ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا، وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور اس کے جسم نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور یہاں اتنا خوش ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، وہ کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پروردگار ہے۔ کہنے پہ یہ ہو گیا کیونکہ اس کی زبان اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ کتنا بندہ خوش ہوا ہے اس کو جب سواری ملی ہے۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بندہ بڑا ہی خوش ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب بندہ کو سامان ملا ہے وہ اتنا خوش ہوا ہے، تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس کی دہلیز پر آ کے اس کے گناہوں کی مغفرت کی طلب کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس سے بھی کئی گنا زیادہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آنے کی یہ رات ہے، اور اس کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ آئیے اپنی رات کو اعتکاف کے ساتھ گزاریں، اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاریں، اور آئندہ اندیا کر لیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔